मेज़बान शेख अजीज़ुर रहमान। आज हमारे साथ माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब जावेद अकरम काजी साहब जावेद इकबाल जावेद काजी। इकबाल काजी साहब मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अदलिया में कहाँ खामियां पाई जाती हैं और इस इदारे को कैसे फाल बनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह सर। है, सर पहले आप अपनी तालीमी पस मंज़र के बारे में कुछ आगाह करें। मैंने बीकॉम ऑनर्स हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स में किया था 1972। उसके बाद मैं एक मल्टी नेशनल कंपनी में मैंने 10-12 साल काम किया। वहाँ से मैंने सीखा। साथ में प्रैक्टिस करता था टैक्स की। वो चलता रहा सिलसिला। जी 1999 में मैंने 98-99 में मैंने लॉ किया। जी लॉ करने के बाद मैंने लोअर कोर्ट की जी मेंबरशिप ली। उसके बाद हाई कोर्ट में गया और सब्सिक्वेंटली मैं सुप्रीम कोर्ट चला। सर, सवाल ये है कि आप अपने करियर के हवाले से कुछ आगाह करें। मेरा करियर बड़ा शानदार रहा। मैंने सारी ज़िंदगी मेहनत की है, अल्लाह का शुक्र है। जी और अल्लाह ने मुझे बहुत ही ज़्यादा कामयाबियों से नवाजा। जी मेरी मेहनत का कोई दखल नहीं है, सब उसकी करीमी है, जी उसका एहसान है, सर, उसका जैसे करम कि आपका घराना और आप भी मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और आला तालीमी याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप भी आला तालीमी याफ्ता हैं। सवाल ये कि आपको शोबे वकालत की तरफ आने का ख्याल कैसा आया तालीम हासिल करने के बाद? है। ऐसे था कि हमारे मोहल्ले में ना एक साहब रहते थे, वो अकाउंट्स का काम करते थे। हम्म, मैं उन पर एक बार बैठता था तो मुझे मेरे जहन में एक चीज़ आई कि मैं भी इस प्रोफेशन में चला। अच्छा। हुआ ये था कि मैंने किया FSC। हम्म, उसके बाद मैं हैली कॉलेज में इंटरव्यू के लिए गया। तो प्रोफेसर साहब से, हमारे मुर्तज़ा साहब प्रिंसिपल थे, जी, उन्होंने मुझे कहा कि अकाउंट्स में ये बंदे नहीं चलते जिन्होंने FSC वगैरह जी, किया। मैंने कहा जी कि FSC जिसने किया ना, उसको तो साइंस आती है, उसको मैथ आता है, हम्म, वो बहुत जल्दी इसमें ग्रेस्प ले लेगा और आगे निकल हम्म, जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने जब प्रोफेशन में दाखिल हुआ, मैं जब पढ़ रहा था तो जी जी मैंने बॉटले बाय MA गनी और हम्म, दूसरी किताबों को बार बार मैंने उसकी प्रैक्टिस की। तो उसमें मेरा जो कंसेप्ट था ना अकाउंट्स का, जी वो ज़्यादा हो गया। जी और साथ चूँकि मैं लाके इसकी प्रैक्टिस करता था इनकम टैक्स की, जी। वो मुझे पढ़नी पड़ती थी चीज़ें। और अल्लाह का शुक्र है, मैं काफ़ी चीज़ें ग्रैस्प कर। सर, जैसे कि आपने अपने करियर का आगाज़ सिविल कोर्ट से शुरू किया। सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? मैंने ना ज़्यादा काम टैक्स डिपार्टमेंट में किया, इनकम टैक्स में। जी फिर मैंने लॉ अपना हाई कोर्ट में किया, सुप्रीम कोर्ट में किया। हम्म, बात यह है कि अगर बंदा मेहनत करे जी तो जज उसकी इज़्ज़त करते हैं। जब जज उसकी इज़्ज़त करते हैं तो फिर उसको जो वो रिलीफ मांगता है, उसको रिलीफ मिलने में आसानी है। सर, वकालत एक प्रोफेशनल शोबा। प्रोफेशनल वकला अपने क्लाइंट के मौके पर मुकदमे के मौके पर अपने क्लाइंट के मुकदमे के मौके पर अदालतों में तहकीक और मुताले के तहत पेश होते हैं, जैसे कि आप प्रोफेशनल वकील हैं। लेकिन आजकल के वकला में ऐसी ज़रूरत नहीं पाई जाती, इसकी वजह क्या है? बात यह है कि जो नई नस्ल आई है ना, वो जी शॉर्ट कमिंग में मसले को जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश करती है, जी तो उसमें खामियां रह जाती जी हैं। मेहनत के साथ जो केस तैयार किया जाएगा, आप अपने अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसमें लॉ को इन्वॉल्व करेंगे, फैक्ट्स को इन्वॉल्व करेंगे, तो आपको कामयाबी मिलेगी। ये नई कौम है, ये इस तरफ नहीं जा रही। ये कहती है जी हमारा मसला फटाफट हल हल हो, जी। किसी भी शक्ल में हल। सर, वकालत एक प्रोफेशनल शोबा, इस शोबे को क्या ऐसा हुआ जिससे इस शोबे में इज्जत में कमी हुई? हमारे जो उस्ताद हुआ करते थे ना, उनके बड़े करेक्टर था। कोई ऐसे उस्ताद थे जो दुरूद शरीफ की अमल थे, जी उनको MLL भी थे, बड़े लाइक लोग थे। जी फिर वो हाई कोर्ट के जज भी रहे, उनके भाई एक। जी वो लोग, उनका करेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग था। अब जो उस्ताद है ना, उस्ताद भी जी उसी तरह के ही हैं। उस्ताद अगर अच्छा होगा तो शागिर्द भी अच्छा बनेगा। देखो उस्ताद जो है ना, अब वो नहीं आ रहे जो हमारे उस्ताद हुआ। बेशक बेशक। सर, माजी से अंग्रेज का कानून माजी से अंग्रेज का कानून, इस कानून में कुछ तरमीम की गई जिसके मनफी असरात मुरतब हुए। आप क्या समझते हैं कि इस कानून को बहाल बनाया जाए या इसको ख़त्म किया जाए?
قانون کو ہمیشہ اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز آف دا کنٹری جی ہونا چاہیے. ہمارے جو انگریز کا وقت اور تھا، انگریز ہم پہ ہم محکوم تھے، وہ ہمارا حاکم تھا. اب جو لوگ ہیں نا وہ ہمارے ہی ہمیں ہمارے لیے سروس دینی چاہیے. وہ ایسے نہیں ہیں، یہ لوگ یہ چند خاندان ہیں جی جی تو جنہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، جی اور اس کی وجہ سے ہمارا زوال آ گیا. جی. ادروائز ہم آگے کی طرف جاتے تو ہم کہیں بہت آگے نکل گئے. سر ماضی سے آپ بھی اور ہم بھی سنتے چلے آ رہے ہیں، قبضہ مافیا، بچہ مافیا، پرچی مافیا. ابھی مافیا گروپ عدالتوں تک پہنچ گیا. عدالتوں کے نظام بری طرح متاثر، ججمنٹ بری طرح متاثر، جج صاحبان پریشرائز ہو کر فیصلے دینے میں مصروف عمل. آپ کے خیال میں اس مافیا گروپ کو کیسے روکا جائے؟ بات یہ ہے کہ میرٹ اور اونلی میرٹ. اگر جج صاحبان کے اوپر چیف جسٹس اور اس سے بڑے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہاتھ رکھیں گے اور ان کو کہیں گے بلا خوف و خطر آپ فیصلے میرٹ پہ کریں، لا کو اپریشیٹ کریں. لا کو اپریشیٹ نہیں کریں گے تو پھر یہی حال ہوگا، بتا مافیا فلانا مافیا فلانا. اور ایک اور بات ہے، اس ملک میں جزا و سزا کا کنسیپٹ نہیں ہے. بڑے آدمی نے غلطی کی ہے، جرم کیا ہے، اس کو سزا نہیں ملتی، غریب نے کی ہے اس کو سزا ملتی ہے. یہی ڈفرینس ہے جس کی وجہ سے ہم سوال کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نظام عدل اس کو مضبوط کرو، جو مرضی بے حیائی ہو جائے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب نظام عدل ریسٹور ہوتا ہے تو پھر رب کریم جو ہے نا اس کی پھر وہ جو ہے نا پھر اٹیک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی آپ نے بات شروع کی ہے. اسلام کے اگر روح سے دیکھا جائے، جج صاحبان قاضی کا رتبہ رکھتے ہیں عدالتوں میں، لیکن یہ آج کل کے جج صاحبان میں ضرورت نہیں پائی جاتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے ایپلیٹ ٹرمینل میں ہمارے ایک چیئرمین ہوتے تھے جی مجیب اللہ صدیقی صاحب. جی جی وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ وہ ممبر کو بٹھا کے تو ان کو لیکچر دیتے تھے، خدا کے لیے وقت پہ آؤ، وقت پہ جاؤ، کام کرو، لوگوں کو انصاف دو، جس کا بنتا ہے اس کو دو، ڈرو نہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ مسئلہ دوسری عدالتوں میں نہیں ہے. چیف جسٹس صاحبان کو چاہیے اپنے ججز کو اور لوور جوڈیشری میں جو بندے ہیں ان کو جو اچھا کام کرتے ہیں ان کو انکریج کریں اور ان کو اوپر لائیں تاکہ ہمارے نظام عدل میں کچھ امپرومنٹ ہو. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا نظام عدل جو امپروو کرے. حکومت وقت کا نئی عدالت کے قیام کے سلسلے میں حال ہی میں پارلیمنٹ میں آئینی ترمیمی بل پیش کرنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نئی عدالت قائم ہونے میں کامیاب ہوگی؟ بات یہ ہے، سب سے پہلے تو بات یہ ہے ہمارے مسائل تو حل کریں گے لوگ. بجلی، پانی، گیس، ایجوکیشن، کسی چیز میں یہ حکمران مدد نہیں کر رہے عوام کی. یہ سیاسی طور پہ یہ نیا کام شروع کر رہے ہیں یہ لوگ. ادروائز بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک بینچ بن جائے جو ہے آئینی معاملات کو دیکھے، سینئر موسٹ لوگوں کو لگا آپ دیں. کے خیال میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آئینی عدالتیں نہیں؟ یہ عدالتیں ہیں، بالکل ہیں، لیکن یہ گورنمنٹ کی سوچ ہے. جو آپ لوگ اب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہیلم آف افیئرس کے، وزارت قانون وغیرہ، اور جو پیچھے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو یہ چاہیے کہ یہ کام نہ کریں. یہ کام ہماری تباہی ہے. پہلے ہی ہم سپلٹ ہوئے ہیں اور ہم اور سپلٹ ہو جائیں گے، ہم پٹ جائیں گے پارٹیوں میں، گروہوں میں. تو سر آپ کے خیال میں نئی عدالت کے قیام سے عدلیہ کو نیچے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بالکل کی جا رہی ہے کوشش، یہ زیادتی ہے. گورنمنٹ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نظام عدل تو اس طرح سے ڈسٹرب ہوگا، یہ زوال پذیر ہوگا، یہ بڑھے گا نہیں. نظام عدل کو چلانے کے لیے ان کو چاہیے سپریم کورٹ کو، ایگزسٹنگ سپریم کورٹ کو، کہ اس کے اندر ہی وہ بینچ بنائیں جو یہ چاہتے ہیں آئینی عدالتیں. اس میں بات ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، پیپلز پارٹی نون لیگ کو کیا ضرورت ہے ایسا کام کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ واٹ دے وانٹ ٹو گین فرام دس ایکشن. سر آپ کے خیال میں افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس نئی عدالت کا چیف جسٹس مقرر کیا جا رہا ہے، یہ تاثرات درست ہیں کیا؟ قاضی صاحب کے پاس میں پیش ہوتا رہا ہوں، اچھے آدمی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عزت گوا دی ہے.
ان کے فیصلے جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ وہ ون سائیڈڈ فیصلے ہیں، جی وہ غیر جانبدارانہ فیصلے نہیں ہیں، اور قاضی صاحب کو اپنی عزت بچانے کے لیے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، ان کو ریٹائرمنٹ لے کے بوریا نشین ہونا چاہیے۔ سر، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کیا مستقبل ہے آنے والے وقت میں؟ جسٹس منصور علی شاہ جیسے جج کبھی کبھی پیدا ہوتے جی ہیں، ایماندار، نیک، دیانتدار، اور اس کی بات اور ہے کہ کسی سائل کو یا کسی وکیل کو سننے کے لیے موقع فراہم کرتے ہیں جی اور لا کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان پہ رحم کرے، فضل کرے، کرم کرے اور ان سے کوئی کام لے۔ تو سر، چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے 24 سے 25 اکتوبر کو؟ ہماری دعا ہے، خواہش ہے کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس ہو۔ آپ کے خیال میں عدالتوں کو کیسے فعال اور مضبوط بنایا جائے؟ بات یہ ہے کہ عدالتوں کو فعال اور مضبوط ایسے بنایا جا سکتا ہے جی کہ سیشن جج لیول پہ جو سول جج ہیں، ایڈیشنل سیشن جج، ان کو کوٹا دیا جائے کہ آپ نے یہ کیس جو لمیٹیشن کے ایشو کو چلانا ہے جی ود ان 2 ایئر 3 ایئرز جی آپ اس کو ختم کریں گے، اور یہاں پہ تو 20 20 سال وہ مسائل حل نہیں ہوتے۔ جج جب فائل دیکھتا ہے نا، اس کو پتہ چلتا ہے دونوں پارٹی میں سے صحیح پارٹی کون ہے، جی تو جب آپ اگر مائنڈ اپلائی کریں اور سیشن جج ان ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کریں تو مجھے امید ہے کہ نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن کوٹا سسٹم یہ رکھے کہ آپ نے 300 کیس کرنے ہیں مہینے میں یا 20 کرنے ہیں، ان کے لیے ایک سسٹم جو ہے نا وہ ایوالو کرے۔ سر، حال ہی میں جو سینئر جج صاحبان کو نظر انداز کرتے ہوئے عالیہ نیلم کو چیف جسٹس بنانا، کیا یہ نااہل سمجھے جاتے ہیں جو سینئر جج صاحبان جس کے تحت عالیہ نیلم کو چیف جسٹس بنایا گیا؟ آپ کی کیا تاثرات ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ نے اور لا منسٹری نے کیا ہے، جی یہ کوئی ضروری نہیں تھا، ان میں تو سینیارٹی کا پرنسپل ہے، اس کو لے کے چلتے، جی یا ان دونوں کو چارج شیٹ کریں، ان کو بتائیں کہ تمہارے میں یہ کمی تھی، جی اس کی کمی کی وجہ سے ہم نے تیسرے نمبر والے بندے کو جی چیف جسٹس بنایا، لیکن چونکہ انہوں نے کوئی چیز کنفرم نہیں کی جی تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہے سر، سابق دو جج صاحبان کو سپریم کورٹ کا جج بنانا ہیڈ ہاک بنیاد پر، یہ فیصلہ درست تھا؟ یہ قاضی صاحب کی اپنی پسند تھی، ان کا اپنا، تو سر، یہ عدالتوں میں پسند ناپسند کو کیسے ختم کیا جا بس سکتا ہے؟ یہی اسی لیے تو ہم زوال پذیر ہوئے ہیں، ہم اپنی پسند کے کام کرتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ میں کام نہیں کرتے۔ جب نیشنل انٹرسٹ میں کام کریں تو پھر ایسے معاملات نہیں آتے۔ آپ 2 جج اور مانگ رہے ہیں، جی تعداد بنا دیں بڑوں کی، ان کو کہیں یا ڈسپوزل جلدی کریں، محنت کریں، سب مل کے کام ہو سکتا تو جج صاحبان کا کمی کا معاملہ تو ماضی سے چلتا چلا آ رہا ہے سر، اور موجودہ وقت میں بھی پاکستان کی عدالتوں میں 25 لاکھ کیسز التوا کا شکار، سپریم کورٹ آف پاکستان میں 65,000 کیسز زیر التوا، تعلیم انصاف سے محروم، ذمہ دار کون؟ ہے۔ بات یہ ہے کہ بیک لاگ چل گیا، کافی لمبا ہو گیا، اس میں بات یہ ہے کہ چیف جسٹس اور ان کے جج صاحبان کو ایکسٹرا ٹائم دے کے کیسز نکال کے فکس کر کے اور ان کو کم سے کم ڈیٹس دے، جی ان کو ڈسپوز آف کرے تاکہ یہ جو بیک لاگ ہے ختم۔ ماضی میں جج صاحبان کے ججمنٹ بولا کرتے تھے، آج کل جج صاحبان میڈیا پر آ کر بولتے ہیں، ان کے ججمنٹ نہیں بولے جاتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ میں زیادہ نہیں بات کروں گا، بس یہ مناسب نہیں ہے جج نہ بولے، میڈیا پہ نہیں آئے، جی اپنے فیصلوں کے تھرو ہی جی جو آپ وہ کام کریں تاکہ لوگوں کو اچھائی ملے۔ سر، غزہ پہ بات کرتے ہیں، اسرائیل اس جنگ میں آگے شمال سے شروع کر جنوب تک پہنچ گیا، آپ کے خیال میں فلسطینی عوام کا کیا مقصد ہے؟ مجھے یہ بتائیں، یہ ساری گیم میں امریکہ، برطانیہ، یورپینز انوالو ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ بھی دیکھیں، ان کے بھی ممبر ہیں، فلسطین بھی ممبر ہیں، ہم بھی ممبر ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ پروٹیکٹ کرتے فلسطینی عوام کو، یہ جنگ نہ ہوتی۔ ایک طرف امریکہ کہہ رہا ہے جی جنگ بند کرو، دوسری طرف اس کو ایڈ دے رہا ہے اور سال اسلحہ دے رہا ہے، اس سے تو بات بڑھ رہی ہے، کام نہیں ہو رہی۔ لیکن دیکھنے میں سر یہ آیا ہے کہ پاکستان سمیت 57 اسلامی ممالک اس جنگ بندی میں خاموش، ویٹو پاور یا IMF، کیا خیال ہے آپ کا؟ بات یہ ہے کہ یہ 57 ملک، میں تو کہتا ہوں پاکستان کو یہ چاہیے تھا والنٹیئر 10-20 ہزار والنٹیئر، فلسطین میں 20 ہزار والنٹیئر بھیجتا، وہ جا کے زخمیوں کو اٹھاتے، ان کی مدد کرتے، ان کی ہیلپ کرتے۔ جی پہلا سٹیپ تو یہ ہے،
بعد میں کچھ اور جنگی طور پہ کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال یہی ہے کہ یہاں سے والنٹیئر جائیں اور وہ جہاں کا سرو کریں، جا کے لوگوں کو ان کے مسائل حل کریں۔ سر آپ کے 52 سالہ دور میں آپ عدالتوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ 52 سالہ تجربہ ہے آپ کا۔ بات یہ ہے کہ عدالتیں وہ ڈلیور نہیں کر رہی جو ان کو ڈلیور کرنا چاہیے، وہ نہیں، انصاف وہ نہیں مل رہا، اس کی وجہ کیس کیا ہے؟ لمبے سے لمبے ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ان ہے؟ کے اوپر سے دیکھیں جی، اوپر سے اگر چیف جسٹس چاہے، اگر چیف جسٹس اتنا سمجھ، مطلب ہے کہ وہ ان کو ایجوکیٹ کرے کہ یار اتنی ڈسپوزل ہے لاہور والو آپ کی، یار اس کو کام کرو، محنت کرو، ایکسٹرا ٹائم لو، ہم بھی کوئی الاؤنسز دے سکتے ہیں اگر ہمارے میں کیپیسٹی ہوئی تو آپ ایکسٹرا ٹائم لے کے بیٹھ کے اس کو ختم کرو۔ اور میری وکلاء سے بھی ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنے کیسز کو ڈیلے نہ کریں، اور ریزالو کرنے کی کوشش کریں تاکہ فیصلے آئیں، لوگوں کو انصاف دیں۔ ہاں، کشمیر پہ بات کرتے ہیں، آپ ماشاءاللہ کشمیر کا دورہ بھی کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کشمیری مجاہدین کی عظیم قربانیاں رنگ لائیں گی؟ کشمیری مجاہدین دیکھیں جی، وہ کوشش کر رہے ہیں، اگر ہمیں اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں تو پھر معاملات بگڑ جائیں گے۔ وہ کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران کرے گا، کافی دیر سے وہ لگے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کو بھی ہدایت دے، انڈیا والوں کو ہدایت دے، مودی کو وغیرہ کو اللہ ہدایت دے، اور یہ ایک وقت آئے گا جو کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ سر کشمیر کے 77 برس کشمیر میں یوم تاسیس جاری، شہدائے کشمیر اور کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کا پیغام؟ میں ان بہادر لوگوں کو جو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں سلام پیش کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح کشمیریوں کا خون بہا ہے اس کو بند کیا جائے، وہاں پہ اچھے لوگوں کو حکمران بنایا جائے اور کشمیر آزاد۔ سر کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے سلسلے میں حکومت وقت کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ حکومت کو وقت یہی پیغام ہے کہ وہ سپورٹ کریں ان کو، یو این او میں محنت کریں، یو این او کے سارے جو دوست ہیں ان کے سلامتی کونسل کے، ان کے ساتھ مدد کریں، اور ان کو کہیں کہ اس کو بند کرائے، اس جگہ کو جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کرے، اور وہاں پہ انصاف کی بیس پہ جو بھی حکومت ہے اس کو چلائے، اور فلسطینیوں کو، کشمیریوں کو ہماری مادی اور مالی امداد ہمیں سپورٹ ان کو دینی چاہیے تاکہ وہ کچھ اپنے مسائل حل کریں۔ آپ اس کے علاوہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بار بار ٹویٹ چلانا ہے، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ حکمرانوں سے یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے، ملک کے لیے کام کریں، عوام کے لیے کام کریں، اپنی پارٹیوں کو مضبوط ضرور کریں لیکن ایسا نہ کریں کہ دوسرے کے رائٹس کو انجر کریں۔ میں سیاسی بات نہیں کرتا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک بندے کو آپ اندر دے دیں اور اس کے بعد ججوں کو پریشرائز کریں کہ وہ اس بندے کو انصاف نہ دیں۔ یہ زیادتی ہے، وہ ایک اکیلا بندہ ہے، یہ ساری پارٹیاں ہیں، یہ ساری پارٹیاں مل کے اس کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کو نکالیں میدان میں، اس کا پولیٹیکلی اس کا مقابلہ کریں، ادروائز یہ زیادتی نہیں ہے، بہت بڑی زیادتی۔ بہت شکریہ سر آپ کا، بڑی مہربانی۔